पारा नंबर 8। वलो अन्नना नज़्ज़लना इलैहिमुल मलाइकता व कल्लमहुमुल मौता व हशरना अलैहिम कुल्ला शैइन क़ुबुलन मा कानू लियुमिनू। और अगर बेशक हम इनकी तरफ फरिश्ते नाजिल करते और इनसे मुर्दे कलाम करते और हम इनकी मतलूबा शय इनके सामने पेश कर देते तो फिर भी ये ईमान ना लाते। कुरैश मक्का रोज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ मुअज्ज़ात मांगने के लिए बातें किया करते थे। तो ये उनकी यानी कि उसी मुअज्ज़ात में से हैं कि कहते थे कि हम पर फरिश्ते नाजिल हो जाएं या मुर्दे उठकर हमसे कलाम करें और बताएं कि नबी आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं, या फिर वो ये कहते थे कि हमारी मतलूबा चीज़ जो भी हम मांगेंगे वो मिल जाएगी तो हम फिर तुम्हें नबी मानेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जवाब देते हुए फरमाया कि जितनी बातें इनकी मान भी ली जाएं तो फिर भी ये ईमान नहीं लाएंगे। जिसने ईमान लाना था वो कुरान को देखकर ईमान ला चुका है, और जिसने ईमान नहीं लाना वो जितने मुअज्जे भी आ जाएं वो ईमान लाने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जाहिल लोग हैं। आयत नंबर 119। वमा लकुम अल्ला तअकुलू मिम्मा ज़ुकिरा स्मुल्लाहि अलैहि वक़द फ़ज़्ज़ल लकुम मा हर्रम अलैकुम इल्ला मस्तुरतुम इलैहि। तुम्हें क्या हो गया कि तुम हलाल जानवर का गोश्त ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम पढ़ा गया हो, हालांकि अल्लाह ने इन सब जानवरों के बारे में तफसील से बता दिया है जो उसने तुम पर हराम किए हैं, मगर जिस खाने को तुम्हें मजबूर कर दिया जाए तो वो भी तुम्हारे लिए हलाल हो जाता है। बेशक लोग अक्सर अपनी ख्वाहिशात से बगैर इल्म के दूसरों को बहकाते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें किन किन जानवरों का गोश्त खाने से मना कर दिया। ये आगे सिलसिला सारा तफसील से चल रहा है कि उन्होंने खुद से किसी भेड़ को, किसी बकरी को, किसी ऊँट को, किसी गाय को जिसका कोई नर होता था या किसी पेट में नर बच्चा होता था अपने लिए खाने से मना कर देते थे, यानी खुद ही अपने लिए उसे हराम समझ लेते। या जिस जानवर ने 4 बार नर पैदा किया हो उसे भी अपने लिए हराम समझ लेते थे। इसी तरह कई ऐसे जानवर थे जिन्हें अल्लाह ने उनके लिए हलाल रखा था, वो खुद अपने तय कहते थे कि ये मर्द तो खा सकते हैं, औरतें नहीं खा सकती, मर्दों के लिए हलाल है और औरतों के लिए ये हराम हो जाएगा। यानी ये सारी बातें इन्होंने अपने तौर पर सब कुछ कर रखी थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके मामले में इन्हें कुछ भी इस तरह की आगाही नहीं दी थी। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आयत में हमें बताया, आयत नंबर हम देखते हैं, इससे मिलती जुलती आयत है 145। उसमें अल्लाह ने हमें बता दिया कि कौन कौन चीज हराम है हमारे लिए, कौन सा जानवर हमारे लिए हराम है। तो इस आयत में अल्लाह बता रहे हैं कि सबसे पहले इल्ला यकूना मैततन, ऐसा मुर्दार यानी कोई भी जानवर जो मुर्दा हो चुका हो वो उसका गोश्त तुम उसको ज़िबा करके नहीं खा सकते। यानी सम टाइम हम देखते हैं कि हमें खुद भी नहीं पता होता, लोगों का ईमान इस कदर डगमगा गया है कि जो जानवर ज़िबा करने वाले होते हैं बात ये होता है कि मुर्दा जानवरों का भी गोश्त बेच देते हैं। यहाँ तक कि आपने सुना गधे और कुत्ते का गोश्त भी बेचा जा रहा होता है। तो ये सारे हराम चीजें हैं, गधा कुत्ता भी हराम है। और इसी तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो मर जाए खुद से ही, मरने से पहले पहले ज़िबा कर ली जाए, बीमारी की सूरत में है या आपको या मुझे इस हाल महसूस हो रहे हैं कि हमारे घर में बकरी खड़ी है, हमें लग रहा है कि अब बचने के चांसेस नहीं है, हम उसके मरने से पहले पहले उसको ज़िबा कर लेते हैं तो वो तो फिर हमारे लिए हलाल है। अगर वो मर जाती है और उसके मरने के बाद उसको ज़िबा करके खाया जाए तो ये मुर्दार है, अल्लाह ने इसको हराम कर दिया है। और दूसरा कौन सा? या बहाया हुआ खून हो, यानी खून बहा दिया गया उसका, ऐसा किसी भी तरीके से उसे ज़िबा ना किया जाए, कहीं से भी उसका कोई रग काट के उसका खून बहाया जाए और फिर उसको गोश्त को खाना का इरादा करें तो ऐसा गोश्त भी नहीं खाया जाएगा। यानी किसी और रास्ते से खून को निकाल कर फिर उसको खाना, बहाया हुआ खून, यानी ये भी तुम्हारे लिए हराम है। इसी तरह आगे फरमाया कि औ लहम खिंजीर, सूर का गोश्त भी तुम्हारे लिए हराम है। सहाबा ने ये सूर की चर्बी के हवाले से पूछा कि अल्लाह के नबी, चलो जानवर तो गोश्त खाने के लिए हराम है, लेकिन इसकी चर्बी जो है ना, कश्तियों को रंगने में और मुख्तलिफ चीज़ों को रंगने में ना उसका कलर बहुत अच्छा आता था, उसकी चर्बी से ना उसकी चमक बहुत अच्छी आती थी। तो सहाबा ने पूछा, उस दौर में वो कश्तियाँ भी बनाते थे और इस तरह के काम करते थे, तो उन्होंने कभी हम खा तो नहीं रहे, तो क्या इसको इस तरह के कामों में चर्बी को इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो जानवर हराम है उसकी चर्बी भी हराम है। कुछ टाइम पहले बहुत सी ऐसी बातें खड़ी हुई थी कि गैर मुमालिक जो मेकअप का सामान बनाते हैं
اس میں بھی سور کی چربی ملی ہوتی ہے، یعنی جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں بھئی کیا یہ باہر سے آئے ہیں، یہ جدید ہیں، یہ بغیر یعنی اس سے یہ کیا ہے کہ آپ وضو بھی کریں گے تو آپ کا میک اپ نہیں اترے گا، تو ایسے میک اپ میں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ سور کی چربی ملی ہوئی ہو، کیونکہ کہتے ہیں جس میں سور کی چربی ملی ہوئی ہو اس میں پھسلن تو ہو جاتی ہے، وہ اتر نہیں سکتی چیز، تو ایسی چیزیں بھی لینے سے اجتناب کریں جس سے کہا جاتا ہے واٹر پروف۔ ہاں جی، تو اس کو یعنی کہ ہم استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ اس میں خدشہ ہے کہ کہیں اسی جانور کی چربی نہ ملائی گئی ہو، تو آپ ایسا لیں جس سے آپ ظاہر بات ہے واٹر پروف لینے کا کوئی فائدہ نہیں کہ وضو تو پھر بھی نہیں ہوگا۔ آپ نے ایسی کوئی لپسٹک لگائی ہے جو اتری نہیں ہے وضو کرنے سے، اس کو آپ نے صابن سے اتارنا ہے۔ ہاں جی بالکل، جو لپ گلوز آ رہے ہیں نا آج کل پاکستانی برانڈ کے واٹر پروف ہیں، وہ بھی نہیں استعمال کرنے چاہیے، لیکن وضو کے لیے آپ بہتر ہے کہ پھر بھی اس کو اتاریں گے کیونکہ وضو نہیں ہوگا، استعمال کر لیں، پاکستانی برانڈ ہے، آپ کو اس پر اتنا ہے کہ یہ پاکستانی ہے تو اس میں سور کی چربی نہیں ہو سکتی، تو وہ آپ جیسے لپ گلوز آج کل ہلکے سے بھی آ رہے ہیں تو وہ بھی لگا لیں، اس کو اس میں سور کی چربی نہیں لیکن اس میں کچھ ایسا ملا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اتارتا نہیں ہے جب تک آپ اس کو صابن سے یا کریم سے یا ویسلین سے اس کو ریموو نہ کریں۔ تو نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے اس کو ریموو کرنا پڑے گا، ہر صورت ریموو کرنا پڑے گا، اگر وضو پہلے کر کے میک اپ کرنا پھر نماز تو پڑھ لیں گے اسی وضو سے، لیکن نیکسٹ اگر وضو کرنا پڑا تو پھر نیکسٹ وضو کیا جائے گا، یعنی وہ وضو آپ کا بحال ہے اور اسی وضو سے آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پھر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ وضو کیا ہے اور وضو کر کے آپ نے بالفرض بعض اوقات ویسے تو کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اگر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو وہ نہیں اترتی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس لیے اس کی ساری چیزوں کو جلدی جلدی اتارنے کا حکم ہوتا ہے۔ سم ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ آپریشن کے لیے بھی آپریشن تھیٹر میں لوگ لے کر جاتے ہیں تو اس کی ہر چیز اتروا دیتے ہیں کہ آپریشن کے دوران چانسز ہیں زندہ رہ جائے یا مر جائے، تو پہلے سے ہی سب چیزیں ختم کروا دیتے ہیں۔ تو نیل پالش کا اس لیے بھی استعمال منع ہے کہ کہتے ہیں کہ جس وقت بھی موت آ گئی اور اگر اسے ریموو نہ کیا ہوگا تو وہ بعد میں ریموو نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جلد سخت ہو جاتی ہے اور وہ ریموو نہیں ہوتی، تو اس طرح سے اس سے بچا جائے۔ لیکن کچھ لوگ ہم سے فتویٰ لیتے ہیں کہ جب ہم نے وضو کر کے نیل پالش لگا لی ہے، یعنی وہ صرف اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وضو کی نیت سے، یہ ذہن میں نہیں رکھ رہے کہ اس کے بعد موت بھی تو آ سکتی ہے، تو وہ یہ پوچھتے ہیں وضو کر کے ہم نماز پڑھ لیں، یعنی وضو ہمارا بحال ہے اور ہم نے نیل پالش لگائی ہے تو نماز ہو جائے گی، نماز تو ہو جائے گی، اس میں کوئی واقعی شک شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی نیل پالش پہلے سے ہی پیل آف ہے، مطلب وہ ایسی ہے کہ وہ ہلکا سا بھی ہاتھ مارو تو وہ اتر جاتی ہے، لیکن اس کو ہم مردے کے ساتھ پھر آزما کے دیکھیں نا پہلے، یہ تو ہمیں اس وقت پتہ چلے گا نا، اور میں یہ بھی نہیں کہتی، یہ بھی میں نے سنا ہوا ہے، آزمایا تو ابھی ہم نے نہیں ہے، ہمیں ایسا کوئی تجربہ نہیں آیا کہ کسی مردے کو غسل دینا پڑا ہو اور ہمیں ریموو کرنے کے لیے ریموو کی ہو تو ہم نے دیکھا ہو کہ نہیں ہوتی، یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ریموو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اب وہ بھی ہمیں نہیں پتا کہ وہ جلد سے اترتی ہے کہ نہیں اترتی، وہ سخت تو نہیں ہو جاتی اس کے ساتھ، اکڑ تو نہیں جاتی، کیونکہ جسم فوراً اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ نیل پالش اتر سکتی ہے یا نہیں اتر سکتی، ہاں مرنے کے قریب ہے انسان کو اللہ مہلت دے دے وہ ایک الگ بات ہے، تو وہ پہلے سے خود ہی اتار لے، اور مجھے بھی ایسے ہی کسی نے بتایا کہ یہ وہ نیل پالش ہے جو آپ لگائیں گی ابھی اتار لیں گی اتر جائے گی، تو اچھا خیر بیٹھے بیٹھے ہم بھی لگا لی کہ چلے ابھی ٹھیک ہے ہم بھی لگا کے چیک کرتے ہیں، اس نے میں لگائی، تھوڑی دیر بعد رائس بنانے پڑے، رائس بناتے ہوئے نا میں نے چاول دھو کے اس میں ڈالنے لگی نا، جب ڈال کے فارغ ہوئی تو دیکھا کوئی ایک بھی نہیں ہے، میں نے کہا آج چاول نا نیل پالش والے کھانا، ساری نیل پالش چاولوں میں چلی گئی۔ بالکل انہوں نے لگوائی بھی اس لیے تھی نا مجھے کہ باجی آپ لگا کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوتا، چچی بلکہ کہہ رہی تھی قریبی رشتہ دار تھی، تو اس نے لگائی وہیں پہ بیٹھے ہوتے، وہیں پہ بیٹھے بیٹھے اس نے لگائی کہ چلے اسے لگائیں اور اسے اتار بھی سکتی ہیں آپ، اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر لگا کے اسی وقت رائس بنائے تو اسی میں ساری کی ساری گر گئی، تو میں نے کہا وہ دیکھو کچھ بڑے ہو جاؤ آج یہ والے چاول بھی آپ کھا لو گے۔ باہر کہنے کا مقصد یہ کہ ہم نے اسے آزمایا نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ اتر سکتی ہے یا نہیں اتر سکتی، باہر کہتے ایسے ہیں کہ نہیں اترتی، ہو سکتا ہے وہ بھی نہ اترتی ہو، لیکن میں صرف یہاں پہ ایک مسئلہ ڈسکس کر رہی تھی کہ وضو کر کے نیل پالش لگا لی اور آپ کا وضو بحال ہے تو آپ اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے لیے اس سے اجتناب ضروری ہے۔ اب یہ جو اللہ رب العزت نے 3 یہ بتا دیے سور کے گوشت تک، چوتھا
کہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے، اللہ کے سوا کسی اور کا نام پر اسے ذبح کیا جائے۔ حسن حسین کے نام پہ لوگ کر لیتے ہیں، یا کسی اور نام پہ بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں، درباروں پہ تھانوں پہ جا کر ذبح کر رہے ہوتے ہیں پیروں کے نام پہ۔ تو یہ 4 جانور اللہ نے حرام کر دیے۔ پھر اس کے بارے میں یہاں بھی اور پچھلی آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا الا ما استررتم، اور یہاں فرمایا فمن استر غیر باغ، کہ جو اضطراری حالت میں ہو تو وہ ان میں سے تھوڑا سا کھا سکتا ہے۔ اضطراری حالت کسے کہیں گے؟ جیسے ہمارے مجاہدوں کو یا ہمارے مسلمانوں کو کافر لوگ پکڑ کر لے جاتے ہیں، قید میں ڈال دیتے ہیں، اور قید میں ڈالنے کے بعد انہیں کھانے کو کچھ بھی نہیں دیتے، 3 4 دن 6 دن ایسے گزار دیتے ہیں، اور اس کے بعد انہیں کھانا لا کر دیتے ہیں تو یہ حرام چیزیں لا دیتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ مسلمان ہیں، اب یہ حرام چیزیں نہیں کھائیں گے، تو لوگ نہیں کھاتے تھے، اس دور میں بھی نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا الا ما استررتم، اضطراری حالت میں اپنی جان بچانے کے لیے تم حرام بھی کھاؤ گے، لیکن کتنا کھاؤ گے؟ اتنا کہ جس سے تم دوبارہ تمہاری طاقت بحال ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیں گے، اب وہ پڑا ہے جان بچائیں گے، یعنی اگر آپ نے اس کو نہ کھایا تو دوسرے لفظوں میں آپ کیا کہیں گے کہ خودکشی کی آپ نے، کیونکہ اللہ حرام کھانے کی اب حکم دے رہا ہے کہ جان بچانے کے لیے اتنا کھا لو کہ جس میں تمہاری طاقت بحال ہو جائے، یعنی تھوڑا سا ہم اس میں سے کھا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو موت کے سپرد خود نہ کریں۔ موت آ جائے ایک الگ بات ہے، لیکن یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتے ہیں آپ کھا سکتے ہیں اس طرح کی حالت میں۔ اتنے دنوں بعد جب کھانا ملے گا تو ہضم کیوں نہیں ہوگا؟ لاہور گئے تھے نا تو وہ مجھے ہوٹل پہ لے گئے، انہوں نے منگوا لی کڑھائی، میں نے کہا میں نے تو سنا لاہور میں اس طرح کی گدے کو میں تو نہیں کھاتی، تو میں نے نہیں کھایا۔ پھر وہ انہوں نے بیچاروں نے مجھے چکن منگوا کے دیا، صحیح، تو وہ کہتے میرے ساتھ پہلے ایسے ہو چکے ہیں، میں نے کسی ہوٹل سے کھایا تو مجھے نا ساتھ ہی وانٹنگ شروع ہو گئی، اور آدھے گھنٹے کے بعد اس ہوٹل پہ چھاپا پڑ گیا کہ یہاں پہ ہاں جی لاہور تو زیادہ معروف ہوا پڑا ہے ان کاموں کے لیے، اب بہتر ہے کہ بندہ چکن ہی کھا لے وہاں پہ۔ ہاں ہاں لاہور ہے معروف اس کاموں کے لیے، لاہور میں کئی چھاپے پڑے ہیں اور کئی ہوٹل بند ہوئے ہیں اس طرح سے۔ گاڑی میں آ کے بیٹھے ہیں تو مجھے وانٹنگ شروع ہو گئی ہے، اور آدھے گھنٹے بعد پتا چلا کہ اس ہوٹل پہ چھاپا پڑا کہ وہاں پہ کتے کا گوشت بنا کے دے، بڑے ہوٹلوں پہ اجتناب کریں، سچی بات ہے۔ بڑے ہوٹل یہ جو میکڈونلڈ ہے اس میں بھی اس کا جو کھانا ہے نا وہ تو ویسے ہی باہر کا ہے نا، اس میں بھی ایسی چیزیں ملی ہوتی ہیں، یعنی ایسے ہوٹلوں کے اوپر جا کر بیف کڑھائی اور مٹن قورمہ یہ چیزیں کھانے سے اجتناب کریں۔ بہتر یہ ہے کہ چکن ہی بندہ لے لے تو وہ لے لے، دال کھا لیں، چکن کھا لیں، اس طرح کی چیزیں کھا لیں، سبزی منگوا کے کھا لیں، مجبوری ہے کھانا پڑ گیا، ورنہ بہتر ہے کہ بندہ کھائے تو ایسے ہوٹلوں پہ جا کھائے جو لوگ ہیں، جیسے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ، وہ ان کے کھانے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، باقی ایمان تو کسی کا بھی ڈگمگا سکتا ہے۔ آیت نمبر 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، چنانچہ اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہدایت دے گا کسے؟ جو مانگے گا۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اے اللہ میرے سینے کو کھول دے اور میرے لیے میرے کام کو آسان کر دے۔ جب ہم یہ دعا کریں گے تو اللہ ہمارے سینے کو کھولے گا، ایسے نہیں کھولے گا۔ اللہ ایسے بیٹھے بیٹھے کہے کہ اس کو ہدایت دے دو، اس کا سینہ کھول دو، مانگیں گے، طلب کریں گے تو پھر ملے گا۔ آپ کہتے ہیں کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں یہ کھاؤں، لیکن آپ کہیں کہ میں مانگوں بھی نہ اور خود بخود آ جائے، سامنے پڑی ہے لیکن آپ اجتناب کر رہے ہیں کہ یہ خود دے، اسے کیا پتا آپ کو بھوک لگی ہے کہ نہیں۔ اللہ تو جانتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے مجھے وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو مجھ سے مانگتا ہے، مانگنے والے بندے کو میں زیادہ عطا کر دیتا ہوں۔ تو سینہ اسی کا اسلام کے لیے کھلے گا جو اللہ سے سینہ کھلنے کی دعا بھی کرے گا، اور جو اسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے کہ وہ اس کے اندر اسلام داخل بھی نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے آپ 30 پارے قرآن کے ترجمہ تفسیر سے پڑھ لو، لیکن اس کا سینہ تنگ ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تنگی والی جگہوں پر اللہ کا دین اسلام داخل نہیں ہو سکتا۔ آیت نمبر ہے 151،
اور 152 اس میں اللہ تعالیٰ نے مزید بتا دیا کہ آپ کے لیے حرام کیا ہے، کیونکہ یہ حرام انہوں نے اپنے لیے بہت چیزیں کر لی تھی، مسلسل اسی کی تکرار چل رہی ہے، کیونکہ اس صورت کا نام بھی انعام ہے، جانور، اور یہ جانور کو کن کن کو حرام کرتے تھے، تو اللہ نے یہاں واضح لفظوں میں پھر حرام باتیں بتائیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بلاؤ اور ان کو پڑھ کر سناؤ کہ تمہارے رب نے ان پر کیا حرام کر رکھا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگر تم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، والدین کی نافرمانی نہیں کرنی بلکہ والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، والدین کے ساتھ احسان نہیں کرو گے تو یہ بھی حرام ہے، والدین کی نافرمانی کرنا حرام ہے، اور اپنی اولاد کو رزق کی در سے کہ تنگی کے در سے قتل بھی نہ کرو، یہ بھی حرام ہے۔ یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ابارشن کروا دینا، بھی پتہ چلا پریگننسی شروع ہو گئی، نہیں بھی میں تو نہیں پیدا کرتی، بھی ہمارے حالات نہیں ہیں، یا یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی حرام قرار دیا ہے۔ اگلا کام چوتھا ہے بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، یہ بھی حرام ہے۔ بے حیائی کے جتنے بھی کام ہیں ہم خود دیکھ سکتے ہیں کہ بے حیائی کام کون کون سے ہے، یہ بھی بے حیائی ہے، یہ بھی بے حیائی ہے، ہم خود کہہ رہے ہوتے ہیں، تو ان کاموں سے اجتناب کرنا یہ حرام ہے ہمارے لیے، خواہ چھپے ہوئے ہوں خواہ ظاہری ہوں، دونوں صورتوں میں بے حیائی حرام ہے۔ پانچواں ہے کہ کسی جان کو ناحق قتل نہ کرو جس کو قتل کرنے کا اللہ نے حق نہیں دیا۔ مسلمان کو مارنے کا حق نہیں ہے، لیکن اگر اس مسلمان نے ہمارے ہی کسی مسلمان کو ہمارے رشتہ داروں میں سے قتل کر دیا تو پھر اسے مارا جائے گا، ناحق نہیں مارنا، خود سے کسی کو نہیں مارنا۔ چھٹا ہے کہ یتیم کا مال نہ کھاؤ، یہ بھی حرام ہے تمہارے لیے، یتیم کا مال کھانا۔ اور ساتواں ہے ماپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا ماپ تول کیا کرو، ماپ تول میں کمی کرنا بھی حرام ہے۔ اسی طرح اگلا کیا ہے کہ جب تم کوئی انصاف سے کام لو، یعنی قریبی رشتہ دار ہوں یا جو بھی ہو ان کے ساتھ انصاف کے ساتھ تم کام لو، یعنی یہ نہیں ہے کہ قریبی رشتہ دار ہے تو اس کی سائڈ لے کر انصاف کی بات کو چھوڑ دیا جائے، نہیں، چاہے قریبی ہیں چاہے دور کی ہیں، انصاف کی بات آپ نے کرنی ہے۔ اور اللہ کا عہد کہو، قسم کھاؤ اللہ کی تو اس کو پورا کرو، اگر نہ پورا کیا تو یہ بھی حرام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح لفظوں میں بتا دی کہ کیا کیا چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں۔ کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرنا۔ آیت نمبر 160 من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اللہ اسے 10 گنا ثواب دے گا۔ آپ نیکی کا ارادہ کریں، اللہ غفور الرحیم، اللہ مہربان ذات کہتا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے ابھی نیکی نہیں کرتا تو اس کو ایک اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ نے کہا میں کل سے تہجد پڑھوں گی، آپ کے لیے ایک نیکی لکھ دی گئی۔ آپ نے تہجد پڑھی نہیں ہے لیکن آپ نے پھر بھی وہ نیکی آپ کی بحال رہے گی، کیونکہ ارادہ کرنے پر بھی، نیکی کے ارادے پر بھی اجر مل گیا۔ پھر جب آپ نیکی کریں گے تو اللہ کیا کہتا ہے 10 گنا ثواب بڑھا دیتا ہوں۔ اور اگر کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے کہ میں گانا سنوں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں یہ کروں گا، کوئی بھی گناہ کا کام، ٹھیک ہے، اس کو جب ارادہ کرتا ہے تو ارادہ کرنے پر اس کو گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کام کو تکمیل نہیں کر لیتا، پورا نہیں کر لیتا، اور جب وہ پورا کرتا ہے تو پھر اس برائی کا بدلہ صرف ایک ہی دیا جاتا ہے، 10 نہیں دیے جاتے۔ اللہ چاہتا تو جس طرح ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر دے رہا ہے تو ایک برائی کے بدلے میں 10 گنا سزا بھی دے سکتا تھا، لیکن وہ رب اتنا مہربان ہے کہ اس رب نے ہمیں ایک گناہ پر ایک ہی برائی کا بدلہ دیا ہے۔ اسی طرح اگلی آیات میں آتا ہے 164 میں وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں چل چل یہ گناہ کر لے، یہ کام کر لے، اچھا وہ کہتے ہیں یہ گناہ ہے، کیا کہتے ہیں تیرا گناہ کا وبال میرے پر۔ ہم اسکول میں جب پڑھتے تھے ہمارے ساتھ تو بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا، ہم کہتے تھے ہم نے ڈرامہ نہیں دیکھنا، نہیں دیکھنا، تم یہ فلاں فلم دیکھنا، فلاں ڈرامہ دیکھنا، تجھے نہیں گناہ ہوگا، تیرے گناہ کا وبال میرے اوپر۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی کے گناہ کا وبال کسی پر نہیں ہے۔ ہاں تمہارا گناہ تم نے کیا، اس کا وبال بھی تم پر، تم نے دوسرے کو گناہ کی ترغیب دی تو اس کا وبال بھی تم پر ہوگا، لیکن جس نے گناہ کیا ہے تمہارے کہنے پر اس کو بھی وبال ہوگا۔
کسی کا بوجھ کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا. ہر شخص اپنا بوجھ گناہوں کا بھی خود اٹھائے گا اور نیکی کا بوجھ بھی خود اٹھائے گا. کسی کے پاس آپ کی نیکی نہیں جا سکتی، کسی کے پاس آپ کا گناہ کا بوجھ بھی نہیں جا سکتا. تو ہر ایک اپنے نفس کے لیے خود ہی تیاری کرے گا.